वेलकम बैक प्रोग्राम काम की बात सना गौरी के साथ आपका मेरे साथ बुध और जुमेरात होता है सिर्फ और सिर्फ 96 के प्लेटफॉर्म पे और 96 की फ्रिक्वेंसी सिर्फ कराची वालों के लिए। दुनिया में जहां जहां भी और जैसे जैसे आप सुनना चाहते हैं आपको सिंपली हमें सर्च करना है कराची एफएम के नाम से और आप हमारी ट्रांसमिशंस को सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें suno.karachi.fm पे सुन सकते हैं। मेरे साथ एक प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं जो कि ब्रॉडकास्टर जर्नलिस्ट हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के नाम से उनका हमने इंट्रोडक्शन करवाया। करती बहुत कुछ है और माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव नजर आती हैं। फहमीदा यूसुफी साहिबा, कैसी हैं फहमीदा आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सना। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि अल्लाह तुम्हें सेहत दे। क्या हो गया भाई, क्यों बीमार हो गई हो? अच्छा, यहाँ पे ये होता है फहमीदा कि जरा सा भी आपको नजला जुकाम खांसी हो जाए तो फौरन से एक इम्पैक्ट जाता है जी कोविड हो गया होगा। तो लेकिन ऐसा हम जब टेस्ट करवाते, क्योंकि देखिए कराची की आबो हवा में नमी है और उसमें इस सीजन में लोग बीमार पड़ते ही हैं। तो कुछ अरसे पहले ऐसा हुआ कि मुझे शदीद किस्म का जुकाम हो गया और आज हल्का सा जो है वो कमर में दर्द था। तो बहरहाल होता रहता है जिंदगी के साथ। आप ये बताएं फहमीदा कि अपने बारे में कि आप सहाफी हैं, तो मेरा एज अ जर्नलिस्ट खुद एक जुमला है कि जो एक दफा सहाफी बन जाता है वो फिर किसी काम का नहीं रहता। तो आप इस फील्ड में आने की वजह क्या थी? हाँ अच्छा, इस फील्ड में आने की वजह जो है, जो मैं हमेशा सबको बताती हूँ, वो बहुत मज़ेदार सी है। और वो ये है कि क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत नॉन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, मंजर इनकानी साहब। अच्छा तो, आपके जब हमने पोस्टर लगाया था एक साहब ने कहा था कि यूसुफी से आपका क्या ताल्लुक है, ये बताइए। हाँ, तो वो ताल्लुक ये है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है वो मेरे फादर के मेंटोर थे। मुझे ये अल्लाह का शुक्र है कि है। तो उन्होंने, मेरा नाम था फहमीदा मंजर, क्योंकि दादी ने मेरा नाम रखा था फहमीदा अपने नाम से मिलाकर। तो जो है वो उसमें मेरा नाम जो है, अबू का नाम मंजर था, तो उन्होंने जो है वो फहमीदा मंजर रखा था। लेकिन जो है वो क्योंकि मैं छोटी थी और मुझे शुरू से था बच्चों के रिसालों में लिखना और ये करना ये वो, और बहुत छोटी थी मैं तब जो है अब्बू से, और क्योंकि दादा का नाम यूसुफ खान था मेरे। तो अच्छा, आप बच्चों के मैगजीन में फहमीदा मंजर के नाम से लिखा करती थी? नहीं, वो तो उससे भी पहले की बात है। मैं सिर्फ फहमी के नाम से लिखती थी। फहमी के नाम से? तो नौनिहाल पे भी लिखा आपने? जी। अच्छा। तालीम और तरबियत, और ये वो जो सारे बच्चे हम सब लिखते थे ना बड़े शौक से, और कलमी नाम, और वो देखते थे अपना बैठ के, वो सारा करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है वो फहमीदा तो यूसुफी कर दो, तुम लोग की मतलब वो है, तो इसको यूसुफी कर दो। तो वो मेरा नाम इस तरह फहमीदा यूसुफी हो गया। तो ये है, और मुझे इस नाम पे बहुत फख्र है। ये मेरा नाम है, मेरी पहचान है। अच्छा, सहाफत में कैसे आना हुआ, क्या था, मास कम्युनिकेशन लेने की वजह क्या थी? हाँ, मुझे शुरू से ही एक तो जो है वो क्या कहते हैं बहुत नॉन कन्वेंशनल मेरी सोच थी। और मैं हमेशा से स्कूल में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत आगे रहती थी, क्रिएटिव्स में बहुत आगे रहती थी, ड्रामास वगैरह में और ये वो। और जिस वक्त हम लोग स्कूल में थे तो यूजुअली जो है बच्चे जो है वो, लड़कों का होता था इंजीनियर बनना है और लड़कियों का जो है मोस्टली ये होता था कि डॉक्टर बनना है। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि बाबा की वजह से लोग इतने आते जाते थे घर में और सारा कुछ, तो मुझको जो है ना ये फील्ड उस वक्त आइडिया नहीं था कि ये जर्नलिज्म है या क्या है। मुझको ये फील्ड जो है अट्रैक्ट करती थी, मुझे कुछ ना कुछ पढ़ने। अच्छा, जहां तक आपके बारे में मैंने मालूमात की थोड़ी सी, हमने कोई डिटेक्टिव बना के दिखाया अपना, तो हमें ही पता चला कि आप जिस यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन स्टार्ट किया गया एमए लेवल पे, आप उनमें से शायद पहले बैच में या दूसरे बैच में? पहले बैच में थी आप? हम फर्स्ट बैच में आप थी। और बहुत से सहाफी आपके साथ ही जो है वो पहले बैच से आए हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको भी एजाज हासिल है कि आप वो पहले बैच में थी उस यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। तो ये जो अचानक से किसी ने, घर वालों ने नहीं कहा कि यार ये क्या पढ़ रही हो, ये क्या होता है, क्यों पढ़ा जा रहा है? हाँ, उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, क्योंकि हम सहाफियों की, हम राइटर्स की, हम क्रिएटिव लोगों की ना स्टोरीज भी बहुत अजीब सी होती है ना। क्योंकि मदर मेरी चाहती थी कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूं, और मेरा एडमिशन भी मतलब बस हो ही गया था। यानी कि आप पढ़ने वाली पढ़ाकू बच्ची नहीं हैं? मतलब पढ़ाकू, मतलब इतनी पढ़ाकू थी कि मतलब अच्छा गुजारा था। हाँ, नहीं, मैं मतलब रहती टॉप पोजीशंस पे ही थी, मुझे शौक बहुत था, मैं आगे रहने का शौक बहुत था। लेकिन ये था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मेरा इंटरेस्ट कुछ जो था, फिर मैंने बीएस कर लिया था। बीएस कर ही रही थी तो मैं जो है वो जंग पहुंच गई, और जंग पहुंची तो गई, आईटी डिपार्टमेंट थी, आदिल साहब जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में बिठा दिया। वहां से मेरा जो है वो कैरियर पाथ बिल्कुल अलग हो गया। अच्छा, ऐसा होता है फहमीदा कि
جب آپ اسپیشلی گرلس کے لیے بات کریں, جب وہ کریئر پہ آتی ہیں, کریئر کے لیے آ رہی ہوتی ہیں اور بڑی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں, اس وقت کوئی نہ کوئی آپ کا استاد, کوئی نہ کوئی باس آپ کے ٹیلنٹ کو پہچان جائے تو آپ بھی اس کے لیے کہ نہیں مجھے اس کے مان رکھنا ہے, اگر اس نے مجھ پہ مان رکھا ہے. تو ایسا کون تھا آپ کی زندگی میں جس کو آپ یاد رکھتے ہیں, یار یہ میرا ٹیچر تھا, یہ میرا مینٹور تھا کہ جس نے یہ کیا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں؟ میرے پہلے باس عادل راجدی صاحب, اور کیا کہتے ہیں, اگر NBC سن رہے ہیں تو ناصر بیگ چغتائی اور مقصود یوسفی صاحب. مطلب ناصر بیگ چغتائی کو میں NBC, ہم سب ان کو NBC کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے. تو ہی سیٹ کے دوبارہ جو ہے ٹیلنٹ وہ لکھنے والا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے میری پہلی دفعہ لکھی ہوئی رپورٹ یا پہلی دفعہ لکھا ہوا کوئی آرٹیکل جو ہے پہلی دفعہ میں ہی اس کو جو ہے اوکے کیا, کبھی ایسا نہیں ہوا. اب بھی جو ہے اتنے سالوں کے بعد بھی جو ہے وہ اگر انہیں کچھ اچھا لگتا ہے تو وہ اس پہ اسمائل یا تو بنا دیتے ہیں یا جو ہے وہ ٹک کر دیتے, کہتے کھل کے اب بھی تعریف نہیں کرتے کیونکہ وہ ہے. لیکن بہرحال وہ ہے کہ جن سے میں نے بہت, مطلب ایسا ہے کہ اگر کچھ پوچھنا ہے, کسی لفظ کا ترجمہ کرنا ہے, تو پہلے تو یہی جھاڑ پڑتی تھی کہ جاؤ تم جو ہے وہ ماڈلنگ کرو, تم لوگ کے بس کا نہیں. کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ میں؟ الحمدللہ 13 سال. ماشاء اللہ سے 13 سال ہو گئے. الحمدللہ. اچھا, میں بہت تیزی سے کوشچنس کر رہی ہوں کیونکہ ہم جو یہ کوشچنس والے سیشن جو ہوتا ہے نا, اسپیشلی میں بتاتی چلوں کہ جو لوگ ہمیں فیس بک لائیو پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سانگس کم لگائیں جب گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ابھی ہمیں صرف فہمیدہ سے اگر ہمارے پاس ایک بھی گھنٹہ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کوشچنس فوراً سے کریں. تو اگر فہمیدہ اگر آپ فیل کر رہی ہیں کہ ہم اچانک ایک کے بعد ایک کوشچن آ رہا ہے تو اس کو فیل مت کیجیے گا, کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. نہیں, مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج جو ہے میں لوگوں سے کوشچن پوچھتی ہوں, آج آپ اس سے کوشچن پوچھ رہی ہے, تو اچھا لگ رہا ہے. بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہم نے ایک ادارے میں ایک عرصے تک دیکھا, جی, آپ ان صحافیوں میں سے ہیں کہ جو کہ بہت جلدی استعفے نہیں دیتی. جی بالکل صحیح بات ہے. اگر صحافی حضرات ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ استعفا کیا چیز ہوتی ہے. اوکے, تو آپ نے اس ایک نون ادارے کو چھوڑ دیا. جی, اس کی وجوہات, مطلب کیسے ڈیسیجن تھا کہ آپ ایک دوسری جگہ چلی جائیں, کیونکہ مشکل ہوتا ہے کہ بہت مشکل تھا. اور جو ہے جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ میری مدر کا جو ہے نا وہ مجھے لے کر بہت پوسیسو ہے, اور ہوتا ہے پیرنٹس, ہاں وہ بہت پوسیسو ہے. سب سے پہلا فون صبح میں ان کا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں, اور ابھی بھی جب میں یہاں آئی ہوں اسٹوڈیو میں تو میری امی کو پتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. اینڈ دیٹس واٹ وی آل لو اباؤٹ مدرس. کیوں ہوتی ہیں مائیں اتنی خوبصورت؟ اسی لیے ہوتی ہیں. تو یہ تھا کہ امی جو ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ چلو میں پہنچ گئی, ایک تو مطلب بغاوتیں کر کے اس فیلڈ میں پہنچ گئی, سارا کچھ ہو گیا, تو اب وہ چاہتی نہیں تھی کیونکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے جس ادارے میں رہی ہوں اس کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے خواتین کے حوالے سے اسپیسیفک, کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور کوئی وہ نہیں, اگر کوئی ذرا سی اوپر نیچے بات بھی ہو جائے تو جو ہے وہاں پہ سارا اس کو کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو مطلب بہت میرا اچھا اور بڑا پیمپرڈ ٹائم تھا. ابو کی وجہ سے مجھے سب جانتے ہی تھے, لیکن آپ کی کریٹو ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے, آپ ایک پوزیشن پہ پہنچ گئے, اس پوزیشن کے بعد سے آپ کے لیے کیا. تو بہت ہارڈ ڈیسیجن تھا. گھر والے راضی نہیں تھے اتنا بلائنڈ ڈیسیجن لینے کے لیے, بٹ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دا ڈیسیجن, اینڈ دیٹس واٹ پیئنگ ٹو می. الحمدللہ آفٹر 4 years آئی ایم دیئر, جہاں میں 10 سال کے بعد بھی نہیں تھی. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہر بات کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, وہ بات اسی وقت ہوتی ہے اور وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. اچھا فہمیدہ, آپ کے کریئر میں اچانک سے فیم آیا. جی, وہی باتیں آپ نے جو کہی کہ کریئر میں آپ ایک جگہ اسٹل تھی, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک بڑے ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو آپ ادارے سے ہی منسوب کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. بہت سارے ہم نے صحافی دیکھے جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کا نام گم ہو چکا ہے. کیا فیم اہمیت رکھتا ہے صحافت میں؟ کہیں اندر سے کہیں انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے یا کچھ ایسا کرے, یا یہ چیز آپ اس چیز سے تعبیر کریں گی کہ نہیں میری کریٹیوٹی آنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئے؟ یہ دو چیزیں ہیں, فیم اور کریٹیوٹی کو دکھانا. اب ہمیں جیسے کہا جاتا ہے کہ فوراً سے اگر خاتون ہے وہ اپنے آپ کو ایک تصویر بھی لگا دیں تو فوراً سے کامنٹ ہوتے ہیں کہ کیا بتانا چاہ رہی ہیں. تو آپ اس چیز کو کیا کہیں گی, کیا تھا اندر کہ کریٹیوٹی دکھانی ہے, فیم بھی چاہیے, شہرت ہونی چاہیے, میں کام کر رہی ہوں پتہ چلنا چاہیے میں کام کر رہی ہوں؟ دیکھیں, جو بھی ایک کریٹو رائٹر ہوتا ہے, آپ خود بھی ہو اس فیلڈ میں ہو, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ
کو لوگ آپ کے نام سے پہچانے, آپ کا کام بولے, آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرے کہ یہ خبر اگر جو ہے وہ میرے پیج پہ ہے, یہ خبر جو ہے اگر میں نے ٹویٹ کی ہے, یہ میں نے پوسٹ کی ہے, تو لوگ اس کو دیکھیں. وہ مجھے کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ میری کریڈیبلٹی ایسی ہونی چاہیے. فیم تو دیکھیں آپ کو جو ہے کوئی آل رانگ مینس سے بھی مل سکتا ہے نا, وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. فیم کی بات نہیں ہو رہی ہوتی یہاں پر, آپ کی سسٹینیبلٹی کی, آپ کی کریڈیبلٹی کی, اس چیز کی ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہے. وہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ رکھی اور لوگوں نے اس پہ اس کو فیل کیا اور لوگوں نے اس پہ رسپونڈ کیا. یہ چیز جو ہے وہ ہے. فیم میرے پاس جیو میں بھی تھا, ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں نہیں تھا یا وہاں میں نہیں تھی, لیکن جو کریٹیوٹی ایز اے کنٹینٹ ہیڈ, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کی کہ انہوں نے مجھ پہ جس طرح سے ان کی مینجمنٹ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور جس طرح سے انہوں نے مجھے جو ہے اوپن گراؤنڈ دیا, اور جس طرح سے میں وہاں کام کرتی ہوں, تو وہ چیز جو ہے وہ پے کر رہی ہے. لیکن ابھی آپ کام بہت زیادہ کر رہی ہیں, کبھی آپ کہیں نظر آتی ہیں, ابھی بریک کا وقت ہونے والا, لیکن میں آپ سے اس کی رائے ضرور لینا چاہتی ہوں. اتنا کام کرتی ہیں آپ, کبھی آپ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں, کبھی آپ کہیں نظر پھر لکھتے بھی ہیں. تو اسپیشلی نظر آنے والی جملہ کا جواب بات نہیں دیجیے گا, پہلے یہ بتائیں کہ لکھنے کا وقت کیسے نکال لیتی ہیں؟ لکھنے کا وقت نکالنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر لکھیں گے نہیں آپ تو یو آر ڈیڈ. آپ لوگوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور جب دیکھیں نا, ایک صحافی, ایک رائٹر ہوتا کیا ہے, اس کو جب واقعہ ہو رہا ہے, جب چیزیں ہو رہی ہے, وہی آپ کی جو ابھی آپ مجھ سے بات کرنے سے پہلے کرنٹ افیئرس والی بات کر رہی تھی, وہ مجھے بہت سنا اچھی لگی آپ کی کرنٹ افیئرس والی بات, کہ کرنٹ افیئرس پالیٹکس نہیں ہے. کرنٹ افیئرس جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, جو ہمارے ارد گرد کے مسائل ہیں, وہ کرنٹ افیئرس ہے. اور اگر ایز اے جرنلسٹ آپ اس پہ بات نہیں کر رہے, آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, تو پھر کس بات کا؟ تو آپ کو اس کے لیے, لکھنے کے لیے, بولنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اچھا, یہ کہاں تک ہے کہ ایک خاتون کی حیثیت سے میں کچھ ٹاپکس پہ لکھوں گی اور کچھ پہ نہیں لکھوں گی, یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ آپ سوچتی ہیں کہ میں نے اس پہ نہیں کام کرنا, یہ مجھے لوگ جو ہے نا وہ فوراً سے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ جرنلزم میں ہیں نا, تو پھر آپ کو جو ہے, میرے باس کہتے تھے کہ یو آر اے جرنلسٹ, تو اس کو آپ جینڈر کے ساتھ جو ہے کنیکٹ نہیں کریں. جینڈر سے کنیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا بھائی, مرد سے جڑا ہر رشتہ جو عورت کے ساتھ ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ میں ایک پوزیسو ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے. مردوں کو پوزیسو ہونا چاہیے یار. اچھا, ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے بتاؤ. تو آپ نے کوئی ایسا ٹاپک ہو, ایسی رپورٹ کی ہو اور اس کے بعد کہا گیا ہو گھر کی طرف سے کہ یہ نہیں کرنا تھا؟ نہیں, تھوڑا سا امی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوئی تھی. میں نے جو ہے وہ ایک اسٹوری کی تھی, تو اس پہ وہ تھوڑا سا امی ریلیکٹنٹ تھی. آرزو راجا کیس میں نے ابھی کیا, اور میں نے وہ ٹاپ اسٹوری ہے کیونکہ وہ میری ہی اسٹوری ہے, سب سے پہلے میں نے کی تھی وہ ڈیجیٹل پہ, اس کے بعد باقی لوگوں نے خیر وہ ساری اسٹوری کی. تو امی کو تھوڑا سا تھا کہ اسٹوری بہت سینسیٹیو ہے, اس کو مطلب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس انوالو ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات کرو, کچھ کہو, اس سے بات کرو, اس سے بات کرو, تو کچھ جو ہے وہ جائے. اور ایسے ہی ٹرانسجینڈرس کی اسٹوری میں نے کی تھی, اس کے اوپر جو ہے بڑا مجھے سننے کو ملا کہ وہ فیک ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور یہ بھی سننے کو ملا مجھے کہ آپ شاید جو ہے وہ خود ٹرانسجینڈر ہیں, اور جبھی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے بات کر رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نیگیٹو بھی آتی ہے چیزیں, لیکن دیکھیں نا, جو چیزیں آپ کے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں, آپ ان پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بالکل, اس پہ ضرور مجھے بات کرنی ہے. 1 سیکنڈ کا ہم وقفہ لیں گے, کیونکہ وقفے کا ٹائم, اس کے بعد فوراً آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کام کی بات ثنا غوری کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ بدھ اور جمعرات ہوتا ہے صرف اور صرف FM 96 کے پلیٹ فارم پہ اور FM 96 کی فریکوینسی کراچی والوں کے لیے. کراچی سے باہر آپ ہمیں سن سکتے ہیں suno.karachi.fm پہ, اور آپ ہمیں اس وقت لائیو بھی دیکھ رہے ہیں facebook.com/KarachiFM پہ, facebook.com/KarachiFM, facebook.com/غوری ثنا پہ بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. پیاری سی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ورکنگ وومن جو بھی ہوتی ہیں ان کے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ کیا کریئر میں ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. ایک خاتون کی حیثیت سے کتنے مسائل سامنے آئے, اور بعض اوقات بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ہمیں کہتی ہیں فہمیدہ کہ پرسنل چیزوں کو نہ ڈسکس کیا جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر بھی سنبھالتی ہیں آپ؟ ہاں, ظاہر ہے سنبھالنا پڑتا ہے, سنبھالنا چاہیے بھی, اور سنبھالتی ہوں جی بالکل. اچھا, تو یہ کوکنگ کون کرتا ہے گھر میں؟ جب میں گھر پہ ہوتی ہوں تو میں ہی کرتی ہوں. اچھی کوک ہیں آپ؟
میرے تمام جن لوگوں نے کھایا ہے کھانا میرے ہاتھ کا وہ تو کہتے ہیں کہ میں اچھی کوک ہوں، کیونکہ مجھے شوق تھا کھانا پکانے کا. میں کچن میں ضرور بچپن سے ہی نا کچن میں ضرور جاتی تھی، بہت کچن کا مجھے بہت شوق تھا، کچن میں گھسنے کا. تو یہ ایک چلاکی کی وجہ سے بھی جاتی تھی کہ جو ہے وہ کہیں مجھے ماسی کے ساتھ جو ہے نا دوسرا کام نہ کرنا پڑے. ہاں تو میں کچن میں چلی جاتی تھی اور وہ لگتا تھا کہ جو ہے نا لوگ بزی ڈو نتھنگ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ میں وہیں پہ کرتے کرتے تو مجھے بس آ گیا. اچھا یہ بتائیں آپ کہ ہم بہت سے اسٹیٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کھانے کی تصویریں ڈل رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ کھانے کی جو تصویریں ڈال رہی ہیں آپ، اور اس کا مطلب اب دیکھنے سے تو ماشاءاللہ سلم اسمارٹ لگ رہی ہے. ہم تو ایک کچھ کھا لیں تو فوراً سے ہمیں لگ جاتا ہے. تو یہ اسمارٹ کیسے ہیں آپ؟ آپ سلم اتنا مطلب زیادہ کھانے کے بعد بھی. اچھا دیکھیں پتہ کیا، ایک جو ہے نا یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں نا اتنی زیادہ ٹینشنز ہیں، اتنے زیادہ اسٹریس. اچھا فہمیدہ سے کو جواب لینے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ یہ دنیا میں جو فہمیدہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہے مسلمانوں کے نام سے. تو یہ جب دنیا میں کسی کو کچھ کہتی ہیں ٹیئرز ان مائی آئیز، کاز میں کنٹرول نہیں کر پا رہی ان کے اسٹیٹس میں اس حوالے سے کیونکہ پڑھ چکی ہوں. تو یہ کہتی ہے مسلمانوں سدھر جاؤ. تو اب یہ آن ریکارڈ کیا بات کرتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انٹر ٹو جیمز بانڈ. ہاں ایرا ٹو جیمز بانڈ. نہیں دیکھیں اچھا اس میں اب میں اس میں کیا مطلب لائیو وہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب بھی آپ دیکھ لو، وہ بھی سب اب تو وہ اب آف ریکارڈ ہے. اب آپ بڑے طریقے سے اس بات کا جواب میں اس پہ بہت طریقے سے صرف اتنا سا عظیم صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ میں بتانا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پہ ہے وہ ویسے بھی سیکیور نہیں ہے. تو پلیز پریشان مت ہو. اور ویسے بھی آپ کا ایسا کون سا ڈیٹا ہے جو اگر فیس بک کو پتہ چل جائے گا تو جو ہے وہ کوئی ایشو ہوگا. اور تھرڈ پارٹی کے پاس ہمارا ڈیٹا آلریڈی ہے، جو ہمارے پاس ایس ایم ایس آتے ہیں یا وہ آتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی کے پاس ہمارا آلریڈی ہے. اور پلیز آپ لوگ جو ہے اس بات کی ٹینشن مت لیں، آپ کی جو چیٹ ٹو چیٹ ہے وہ انکرپٹڈ ہی ہے، کوئی نہیں اس میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو پلیز کیری آن، نو ایشو. چلیں جی فہمیدہ نے بہت اچھا سا جواب دے دیا، اس کا کچھ جواب ہم دے دیں. اچھا مجھے عظیم صاحب آئی ایم سوری، مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کیونکہ فہمیدہ کے کچھ اسٹیٹس جو وہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اس حوالے سے میں پڑھ چکی ہوں. اب وہ کچھ ایسی تھی کہ وہ میں آن ایئر تو نہیں کہنے والی، لیکن اصل میں دیکھیں میں واٹس ایپ کے حوالے سے آج بات بھی کرنا چاہتی تھی. تھوڑا سا ہم گیسٹ ہٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کے ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ اور جس طرح میرا پروموشن کا ہی کام ہے تو میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ آپ کو یہ بات علم ہے کہ جب آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ایک گوگل اکاؤنٹ ہوتا ہے، گوگل اکاؤنٹ میں آپ کی ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں تو وہ آپ سے گوگل اکاؤنٹ مانگتا ہے، یا پھر آپ کا ایپل آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ کی جو ای میل آئی ڈی ہے وہاں پہ آپ کی فائلز آلریڈی سیو ہوتی ہیں. ایک فائل وہ کہ اگر کوئی کمپیوٹر کا کیڑا ہے تو اس کا کیڑا جو جا کے ہے وہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا کے واٹس ایپ کا ڈیٹا کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے واٹس ایپ پہ کچھ بھی کیا ہوا ہے تو آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں اندر سے آپ جائیں تو آپ کو ایسی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی کہ جہاں پہ یہ سیکیورٹی کا کہنا تو ابھی بعد میں لوگوں کے سامنے آیا ہے لیکن یہ بہت پہلے سے ہے. اور ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ میں دیکھوں تو یہ بات ہم بہت پہلے سے ہمارے سامنے تھی کہ آپ کا ڈیٹا وہ جو فیس بک نہیں بھی لے رہا، وہ آپ کی ایک فائل چاہے وہ کوئی دیکھے یا نہیں دیکھ رہا پھر بھی آپ کی ایک فائل سیو ہو رہی ہے آپ کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ پہ. اچھا اب آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ جب وہ فون سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں آپ کا یہ ای میل ایڈریس کا کیا کام ہے. تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. ای میل ایڈریس کا آپ کا یہ کام ہے کہ جب آپ ایکسس کرتے ہیں اینڈرائڈ میں اور اپنا ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں تو ای میل آپ کا جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ بہت ساری چیزوں سے آپ کا ریلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. تو اس میں آپ کی لوکیشنس اسپیشلی آپ کی پکچرز، ویڈیوز اور یہ آپ کا واٹس ایپ یہ آپ کی تو اس میں بھی جا رہے ہیں. اچھا ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ ای میل کی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. ہم نے اور اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سیکیورٹی ہو.
اب میں چونکہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہوں تو میں تو بولنے پہ آؤں گی, اس ٹاپک پہ تو بولتی چلی جاؤں گی, کم سے کم لفظوں میں کوشش کر رہی ہوں بات کروں. تو ہم عموماً اپنی ای میل کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے. تو ای میل کی سیکیورٹی کا پہلے خیال رکھیے. کوئی اور آپ کے ڈیٹا تک کمپنی تو کیا پہنچے گی, کوئی بھی ہیکر بہت آسانی سے آپ کی ای میل کو ہیک کرنے کے بعد آپ کا واٹس ایپ ڈیٹا پہلے بھی نکال سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے واٹس ایپ کے حوالے سے بات کی, تو میں آپ کو اتنا سا کہوں گی کہ یہاں پہ بزنس پرپز کے لیے ایسا کیا گیا ہے کہ آپ جو ویڈیوز آپ شیئر کر رہے ہیں یا آپ کسی سے کپڑوں کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں, آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کچھ دنوں پہلے کپڑے سرچ کر رہی تھی اور انسٹا پہ اور پھر اپنے گوگل پہ, تو مجھے کہاں سے آن لائن کپڑے مل سکتے ہیں, میک اپ مل سکتا ہے. تو وہ جب میں سرچ کر رہی تھی, تو جب میں نے دوسری دفعہ دیکھا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جس چیز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہی ایڈ آپ کے فیس بک پہ آ رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے انسٹا اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب میں نے بیڈ شیٹس اور تکیے اور یہ غلافے دیکھنا شروع کیے, تو فوراً سے اس کے ایڈ آنا شروع گئے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا, ہر چیز نہیں نوٹ کی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ بزنس کے حوالے سے کیا چیز لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, یعنی کہ بزنس ڈیلرز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو فیس بک یہاں تک کام کرے گا. آپ کی پرائیویسی میں آپ نے اما سے کیا کہہ دیا, بھابھیوں کی کیا لڑائی ہے, گھر میں کیا سیاستیں ہو رہی ہیں, جانو مانو کی کیا ٹینشن ہے, تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی ہے. یہ آپ کا پہلے آلریڈی ڈیٹا جو ہے وہ دنیا میں نکل چکا ہے. تو کوئی بھی چیز جو اگر آپ کو فری ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پے کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال بہت لمبی بات ہوگی فہمیدہ, اگر مسلمانوں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. ہاں, میں اس پہ ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ ایز ویل, کہ دیکھیں جب ہم کوئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وہاں پہ کوکیز آ رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کلک کریں. تو جب آپ اس کو کلک کر رہے ہیں تو آلریڈی آپ کا ڈیٹا تو جو ہے یو آر آن انٹرنیٹ, تو آپ کا ڈیٹا تو ہر مطلب ویسے ہی سیکیور نہیں ہے, ہر جگہ موجود ہے. اب اٹ واز ڈن, جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بزنس پرسپیکٹو میں کیا گیا. آپ کی جو چیٹ ٹو چیٹ ہے, اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے, وہ اس کے لیے نہیں ہے. اور جو آپ وہ گوگل ایڈ کی بات کریے, وہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ یوٹیوب پہ بھی اگر کوئی میوزک چلائے یا وہ کرے, تو وہ آپ کو وہی کچھ دیر کے بعد آپ کو وہ ایڈ دکھائے گا جو آپ کا انٹرسٹ ہوگا. چاہے میں اپنے یوٹیوب پہ جو ہے جو میرے انٹرسٹ کا ہوگا, وہاں پہ وہ گوگل وہ ریڈ کرتا ہے, وہ آپ کو ایڈز دکھائے گا. تو اس لائک کا بزنس پرپز دو کہ obviously کہ ہماری پرائیویسی اس پہ کمپرومائز تو ہو رہی ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں ہو رہی کہ آپ کی جو ہے وہ 1-to-1 کانورسیشن جو ہے, مطلب جانو مانو کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نہیں. اور ویسے بھی پاکستانیوں کو تو الحمدللہ واٹس ایپ ہیڈ کوارٹرز والے پاکستانیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ وہ قوم ہے جس نے کورونا کو میں نے لگایا ذرا کہ باس کے بغیر شکست دی ہے, تو واٹس ایپ ہیڈ کوارٹرز بھی کچھ نہیں لیکن آن اے سیریس نوٹ, یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے لیے نہیں ہے, یہ ایک بزنس اور اس پہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, پرائیویسی کمپرومائز ہوگی تو وہ ہمارا ڈیٹا ویسے بھی سیف نہیں ہے. اچھا, وہ جو ہم انڈیا کی کچھ خبریں ہوتی ہیں نا, جو انڈیا کے جو اینکر ہوتے ہیں اور براڈ کاسٹر ہوتے ہیں, وہ ایسے ڈھڑ کر کے تہلکہ مچاتے ہیں, اور وہ جو چہرے پہ آتا ہے نا, آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ فیس بک اب آپ کہیں پہ بھی سیف نہیں رہ سکتے, اور وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوتی ہے اس کے بعد. اچھا, ایک صاحب جو کل وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی سیف نہیں ہے, اب آپ کی بینک کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دوسروں کو پہنچ سکتی ہیں, لہٰذا خبردار ہو جائیے. لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کریں. خدا کے بندو, ایسی نہیں رابریاں ہو جاتی ہیں, ایسے نہیں ہو جاتا سب کچھ. ڈونٹ ڈو دس. اور اب بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ ٹیلی گرام پہ جائیں یا سگنل پہ جائیں, تو آپ خود سوچو کہ وہ بھی تو جو ہے ایپس ہے نا, تو کیا انہوں نے جو ہے آپ کا ڈیٹا کہیں اسٹور کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے نہیں رکھا؟ واٹ ایف کہ اگر کل ٹیلی گرام یا سگنل جو ہے وہ فیس بک لے لیتا ہے, کوئی اور تھرڈ پارٹی لے لیتی ہے, تب بھی آپ جسٹ بھی اس کو ریلائز کرے, تھوڑا سا براڈ کرے. تو یہ ہے. اچھا, اب پوری قوم جو ہے جی وہ ٹیلی گرام پہ آ گئی. نہیں, میں تو نہیں آئی. اچھا ہاں, اچھا, اب جو ٹیلی گرام پہ آیا اس پہ شک کیا جا رہا ہے, کیا بات تھی. ہاں, بس وہ ایک ہماری مطلب بس وہ یہی ہے کہ ہائپ ہو گئی تو بس ہائپ ہو گئی, یہ چیز ہے. اچھا, میں خود بھی بذات خود بھی میں مسکرا رہی تھی. ہاں, مسئلہ ہے بس. لیکن آپ خود سوچو یار کہ مطلب واٹس ایپ کو یا فیس بک کو ہمارے ڈیٹا میں لائک ایک عام سے بندے کے ڈیٹا میں کون سا ایسا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ از مین لائک فار سیکورٹی ایز ویل, کہ وہ بہت سیریس اور وہ ہوتا ہے. اور یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے کہ فیس بک جو ہے وہ لائک یا واٹس ایپ وہ جو ہے باتیں بھی ہماری جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے, تو ان کے پاس ایکسیس ہے. ہم نے خود دیا ہے ان کو, جو آپ فون میں جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈینائی الاؤ آ رہا ہوتا ہے, تو آپ الاؤ ایکسیس کرتے ہیں, کیمرہ الاؤ ایکسیس کیا ہوا ہے نا آپ نے,
बात ही खत्म हो गई, या तो आप वो वाला एक्सेस ही ना करते, या तो अपना फोन बेस्ट है वो नोकिया वाला फोन, शायद फिर सिक्योरिटी आपकी होती। तो आपके तो एक सिम पर पूरा डेटा मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, तो प्लीज डोंट वरी। वो है ना, हम अभी कुछ दिनों पहले भाई से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि यार भाई तुम्हारी बेटी की शक्ल जो है मुझसे मिलती है, कोई मसला होगा तो मेले में बिछड़ जाएगी ना, तो ये कहने के ना कि नहीं मेरे पास एक और जरिया है। तो मैंने कहा क्या जरिया है? कहने नादरा वालों को मेरे दादा का भी पता है, तो मेरे चचा का भी पता है, तो मेरे परदादा का भी पता है, तो ये भी मेरे पास एक मेले से हट की भी सिचुएशन है। तो वो सिम वाली मिसाल ऐसे ही है कि आपके पूरा फैमिली बंच किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, हर चीज सर्च की जा सकती है। इवन आपके पास अब अगर शनाख्ती कार्ड वो मौजूद है, जो कि अब चिप वाला जो मौजूद आ रहा है, हो रहा है, हमने कितनी आराम से बात की चिप वाला। हाँ चिप वाला, मैं तो अब अभी बंदा ऐसी बातें करता है, अवामी लैंग्वेज में हम अवामी बातें कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर किया जाए। तो उसमें भी आपकी लोकेशन और हर चीज जो है वो उसमें ट्रेस हो रही है, तो क्या क्या करें क्या नहीं करें। वो तो देखिए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जरूरी है। और जिस तरह से अगर हम सीरियस नोट पे बात करें कि पाकिस्तान ने जो है वो कितनी बड़ी, अगर देखा जाए कि एक पूरी हमने वॉर और टेरर जो है वो लड़ी है, और उसमें हमारे इतनी कुर्बानियां हमने दी हैं, तो और उसके बाद जो है अभी भी हम वॉर और टेरर में ही हैं और लड़ रहे हैं। इंटरनल मामलात अपनी जगह है, एक्सटर्नल मामलात अपनी जगह है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास हमारा डेटा जो है हमारे क्यों नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक तो आपको मैं तो कहती हूँ क्यों। अच्छा फहमीदा, इस ऑन सीरियस नोट इस बात पे आपके कमेंट मुझे एज अ जर्नलिस्ट चाहिए कि हम वो लोग हैं जो कि हम सब अच्छा है की मिसाल दे रहे होते हैं, स्पेशली माशरे की नौयत पे। जी हम ये कहते हैं, अब ये जैसे व्हाट्सएप वाली बात ही आ गई, और मुझे आज व्हाट्सएप की बात आपसे डिस्कस भी करनी थी। अच्छा हुआ कि अजीम साहब की हमें कॉल रखे, थैंक यू अजीम साहब, आपने हमें कॉल की। मसला मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आप सब अच्छा है तो कहते हैं, लेकिन अगर व्हाट्सएप की ही बात कर लें तो क्या ऐसा क्या हो रहा है माशरे में कि लोग इतना डर गए, जबकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा हैं। वो लोग जो कि जिनकी इकोनॉमी सूरत हाल बड़ी अच्छी नहीं होती, आम जो शख्स है यानी कि गुर्बत भी है, तो अमीर लोग भी हैं, तो मेडियोटिक फैमिलीज बहुत है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा गुर्बत नहीं है बट मेडियोटिक फैमिलीज की बड़ी तादाद है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि सब अच्छा है, कुछ माशरे में गलत नहीं हो रहा। जब कुछ माशरे में इतना बुरा नहीं हो रहा मुसलमान होने की हैसियत से, मुसलमान माशरे होने की हैसियत से, तो इतना जो खौफ है आज खुल के जो सामने आ रहा है, ये उसकी वजूहात पे आप क्या कहेंगे कि माशरा किस तरफ जा रहा है? नहीं, इस पे तो आपको याद है एक सेशन हम लोगों ने किया था, हमने उस पर भी बड़े उससे बात की थी। तो पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा जो है ना घुटन बहुत ज़्यादा है, और ये जो लेकर बच्चियों को लेकर जो रेप केसेस होते हैं, ये सारा कुछ होता है। तो अनफॉर्चुनेट है कि हम जो है ना बहुत एक्सट्रीम की तरफ हमारी यूथ और जो है वो जा रही है, क्योंकि उनको डाइवर्जन नहीं मिल रहा है और उनका फोकस जो है वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो रहा है। और यही सारी चीज़ें हैं कि जाहिर सी बात है उन्होंने वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए होंगे, आप समझ रही होंगी मैं किस तरह कौन से ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, और किस तरह के मतलब जो है लाइक वो अपने वीडियोस देख रहे होंगे या वो शेयर कर रहे होंगे। एंड प्लस जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स और बहुत सारे ऐसे वो होते हैं जस्ट फॉर सेंसेशनलिज्म, जस्ट फॉर फन जो है वो कर रहे होते। तो ऑब्वियसली इस पे थोड़ा सा जो है हम लोगों को एक सोसाइटी के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक बड़ों के तौर पे, एक थिंक टैंक के तौर पे सोचना चाहिए कि वेयर वी आर गोइंग, व्हाई वी आर सो कंसर्न्ड। तो ये चीज़ें हमें जो है देखनी है, ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं, इनको हमें बहुत सीरियसली जो है करना चाहिए। जिस सोसाइटी में, आई एम रियली सॉरी टू से, कि जहाँ पर जो है आपके ड्रामाज जो है वो सिर्फ जो है वो घर टूटने के और नेगेटिव और अफेयर्स और ये वो बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो कोई पॉजिटिव चीज़ें दिखाए। मतलब कोई हिस्टोरिकल या कुछ, अब जो एक ड्रामा ऑन एयर हो गया उस पर कितनी बातें बनाई, लेकिन लोग उसके साथ इंगेज हुए थे अर्तुगरुल के साथ। तो हमें वो भी देखना है कि हम कंटेंट क्या दे रहे हैं, हम जो कंटेंट दे रहे हैं, क्या जो वो कंटेंट है वो क्या मैसेज दे रहा है। अच्छा, जैसे आप वर्किंग वुमन है, जिंदगी एक स्ट्रगल है आपकी, बिल्कुल, और स्ट्रगल में अब भी आप अपनी स्ट्रगल के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। एक वो औरत है जिसको हमेशा मजलूम दिखाया जाता है। हाँ। अच्छा, मैं हमेशा बात करती हूँ कि स्ट्रगल की औरतें, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, हम जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम पे रहम ना खाया जाए। बिल्कुल सही बात, हम रहम नहीं चाहते, हमारी चीजों को एक्सेप्ट किया जाए, हमें इतना काफी है। लेकिन ड्रामे में जब तक मजलूम औरत नहीं होगी, जो कि पिट भी रही है, तलाकें भी हो गई, तो वो परेशान हो गई कि अब क्या होगा,
اچھا عموماً ہم دنیا میں وہ میٹروپولیٹن سٹی میں اتنی معصوم عورتیں ہیں نہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز سے نا میں آپ سے ایک اور بات کہوں کہ ایک اور نا بڑا اس کی وجہ سے نا ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. وہ کریٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے نا ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہمارے آپ کے میرے اور جتنی ورکنگ فیمیلز ہیں ان کے الحمدللہ جو ہمارے باپ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے کولیگز ہیں, ہمارے ہسبینڈز ہیں, انہوں نے ہمیں یہ سپورٹ دیا ہے, یہ عزت دی ہے کہ ہم جو ہے اس معاشرے کو جا کے فیس کر سکے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس معاشرے کے سارے ہی مرد غلط ہو گئے, اور ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے اس معاشرے کی ساری عورتیں غلط ہو گئی. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں جب مردوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ خواتین کے ایشوز ہیں, میں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں ہوا. اچھے کولیگ ملے ہیں, اچھے لوگ ملے ہیں جنہوں نے عزت دی ہے. بالکل. اور پتہ کیا ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی عزت بھی خود بھی تو بنانا ہوتی ہے نا, خود بھی کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ سے جو ہے میری بہت اس پہ ہوتی ہے بات عورت مارچ کے اوپر, کیونکہ میرا اس پہ کانسیپٹ بہت الگ ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے بات کریں اس بچی کی, جیسے جو آپ بات کر رہی تھی جب اقصیٰ کا میسج آیا آپ نے اس کی بات کی. آپ ان ریئل ایشوز پہ کہاں بات کر رہے ہیں؟ آپ اس بات آپ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے رائٹر, ایز اے ٹیچر, ایز اے آر جے, ہم ان ایشوز پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ ہم رائٹس دو کی بات کریں. اب بھائی رائٹس کی بات مت کرو, وہ بھی ان کے بھی رائٹس ہیں, وہ بھی آپ سے کہیں گے ہمارے بھی رائٹس ہیں. ان کا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ صبح جائیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں. ان چیزوں کو جسٹ ریئلائز دیٹ کہ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے. جہاں ان کے لیے جو ہے ایک بنائی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو ہمیں دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے, کچھ جو انہیں فضیلت دی گئی ہے, انہیں برتری دی گئی ہے, وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. اس کے ساتھ اب آپ جو ہے وہ کر لیں. ہاں بیلنس کرنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے. یہ ایک الگ چیز ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ واٹس ایپ والا اور یہ وہ, اس کو ہم یہاں ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بیلنس جو ہے نا وہ مسنگ, بیلنس نہیں ہو رہا. آپ نے کہیں کسی کو جو ہے, اور ایسا نہیں ہوتا سنا کہ جو ہے وہ صرف ایک ہمارے یہاں طاقتور جو ہے وہ کسی ایک مرد جو ہے وہ ایک لڑکی پہ ہی ظلم کرے گا. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس پوزیشن ہے, تو آپ جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے سے غریب کمزور مرد پہ بھی ظلم کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. ایز اے فیمیل آپ خود مجھے دیکھیں, جو ہمارے یہاں میٹس پہ ظلم کے جو آتے ہیں وہ بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان سے کام کون کرا رہا ہوتا ہے؟ مرد کرا رہے ہوتے ہیں. ان سے کام تو ہم فیمیلز کرا رہی ہوتی نا گھر کے اندر. باتیں بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر نکل کر کہ انڈر ایج بچے نہیں رکھیں, یہ نہیں کریں, وہ نہیں کریں. اور ہو رہا کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں 10 سال کی, 8 سال کی, 9 سال کی بچی جو ہے 3,000 پہ 4,000 پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور پٹ رہی ہوتی ہے. تو ان معاشرے کے تضادات کو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. ہم خود ہپوکریٹ ہیں, پہلے اپنے آپ کو سدھارے, پہلے اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا سیکھیں, اس کے بعد دوسروں کو. تہمینہ سے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وقفے پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن وقفہ سانس لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے. آل دو یہ کہ ہم فیس بک لائیو پہ ضرور موجود ہیں اور آپ کے میسیجز کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, چھوٹا سا ننا چننا سا بریک ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کام کی بات ثنا غوری کے ساتھ. اچانک ایک میسج سامنے آیا کہ میں رک گئی, میرا فلو ٹوٹ گیا. اینی وے, کام کی بات ثنا غوری کے ساتھ آپ کا میرے ساتھ بدر جماعت ہوتا ہے صرف کراچی FM پہ. عدیل ہاشمی میں کہتے ہیں ثنا بہت زبردست, آپ دونوں ماشاءاللہ جیتی رہیں. کیسے نہیں جائے گا آپ کا پروگرام, اور کیسے اچھا نہیں جائے گا پروگرام, اور مجھے ان کو اپنے پاس FB پر ایڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے کوئی ایپلیکیشن ہے؟ تہمینہ کوئی مطلب آپ کو پہلے ایک سی وی بھیجنی پڑتی ہے؟ ہاں, کیونکہ میری بلاک لسٹ جو ہے میرے فالوور لسٹ سے بھی بڑی ہے, تو یس اوکے میں آپ کو ایڈ کرتی ہوں. عدیل بہت زبردست رائٹر ہیں, بہت اچھا جو ہے ان کا کام ہے. ضرور عدیل ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں جس پہ عموماً لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. جان اسلم ڈار کہتے ہیں صحیح جا رہا ہے گیس. اچھا آپ کے اصل میں ہماری پاکستان کی ماشاءاللہ میٹھی بولی اور میٹھی بولیوں میں صحیح جا رہا ہے, اور ہے ہو کا جو مسائل ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں. اچھا فوزل سمرہ میں کہتے ہیں پھر سمرو تو نہیں ہے, سمرو اور کیا ہے؟ سمور. اوکے سمور صاحب, اب نہیں مسٹیک ہوگی, پکا نہیں ہوگی. اچھا جی, پھر آتے ہیں فہمیدہ کی طرف. فہمیدہ
पाकिस्तान के हवाले से बहुत बात की जाती है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे दुनिया में इंटरनेशनली तौर पे, और हमारे जो करंट गवर्नमेंट है चूंकि वो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद है. तो आप ओवरऑल सिनारियो क्या देखती हैं इस वक्त हमारे मुल्क में? अच्छा देखें, गवर्नमेंट्स तो जो है वो चाहे ये हों, इससे पहले वाली हों, वो हो, हमारा एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम होता है कि हम उनकी अच्छाइयों पे, उनकी बुराइयों पे दोनों को पॉइंट आउट करें, और उसी में हमारे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी इक्तिदार में होता है उसको जो है सब कुछ हरा हरा. लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो अपोजिशन में है, उसकी अपोजिशन कर दो. मैं तो सच बोलती हूँ. देखें है ना, मेरा काम है और उसकी वजह से मैं शायद कहीं स्टैंड भी करती हूँ, तो शायद इसीलिए कि मैं जो है, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में मेरे दोस्त नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त हैं, मुस्लिम लीग नून में नहीं है, पीटीआई में नहीं है, दोस्त हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं जमात इस्लामी में माशाल्लाह, नाराज़ भी हो जाते हैं वो लोग. लेकिन देखें हमारा काम एज अ अनबाइस्ड बोलना है, ये नहीं हो सकता. हाँ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इमेज को लेके, पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी को लेकर, पाकिस्तान के जो है सिक्योरिटी मामलात को लेकर, उस पर जो है मेरा बिल्कुल एक सीधा सा है. लोग मुझे उसके ऊपर बहुत कुछ कमेंट्स देते भी हैं, तो आई टेक इट बहुत ऑनर के साथ. लेकिन उस पर मैं कहती हूँ कि आप बात ना करें, बाकी जो भी बातें हैं वो करें, आपके माशरे में जो बातें हैं उन पर बात कर लें, वो करें. लेकिन ट्राई टू कहना चाहिए कि आप इम्प्रोवाइज पाकिस्तान का, आप वो सहाफ़ी हैं फहमीदा जी कि जो सहाफ़त पढ़ के आई हैं. बिल्कुल. आपने जितनी बात कही है अभी, तो उसमें आपका एक सवाल का जवाब मैं चाहूँगी कि इजहार राय की आज़ादी, वो अब जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, उसमें क्या फ़र्क आएगा, वो क्या चीज़ है? और ये जो आप स्टेट को नुकसान पहुंचा देते हैं, फौरन से कोई भी बात कह देते हैं, उसमें भी कहते हैं जी हमें आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में. तो ओवरऑल जो मेरा तजर्बा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत आज़ादी, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम बोलने का वहां तक होना चाहिए ना जहां तक मेरी नाक है, वहां तक होना चाहिए. बहुत मशहूर है. ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी नाक से ऊपर चली जाऊं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात ये कि हर बात कहने का, हर तनकीद करने का एक तरीका कार होना चाहिए. ठीक है ना. एक अगर आप अगर आप पीएम पर कोई तनकीद कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप जो है उनकी पर्सनल लाइफ को ले आए. आपको उनसे 10 इख्तलाफात है, आई डोंट माइंड. आपको मरियम नवाज पे की पॉलिटिक्स पे इख्तलाफ है, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप वो किस तरह से ड्रेसअप है या वो किस तरह से आई हैं एज अ फीमेल भी, आप पे उनकी इवन ये कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि मरियम नवाज साहिबा हमारे मुल्क का एक नाम, और एक खातून की हैसियत से हम उनकी इज्जत और भी करते हैं. हमारे माशरे में खवातीन की इज्जत की जाती है, और चाहे हम किसी पार्टी से, जैसे मैं हमेशा शहीद रानी की बात करती हूँ कि हम आज जो हम स्टैंड करते हैं वो बहादुर औरत की वजह से मैं कहती हूँ. उनका एक पूरी सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे, एक उनका पूरा स्ट्रगल है. तो मैं यही कह रही हूँ कि अच्छा, उसमें ये होता है कि मैं जैसे मरियम नवाज साहिबा का गेटअप, उनकी कॉस्मेटिक सर्जरीज, उनकी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हो रहा है. आप उनके देखिए, मैं यही कहती हूँ, आपको नजरिए से इख्तलाफ है ना, नजरिए पे बात करें. ठीक है, आपको इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ है ना, तो उसके अंदर उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी वाइफ, उनकी बहन, उसका कोई नहीं है. इसी तरह दिस इम्प्लाइज फॉर मरियम बीबी एज वेल, दिस इम्प्लाइज फॉर पीपल्स पार्टी एज वेल. तो आप ये मत करें ना, और दिस इम्प्लाइज एज वेल हम पे भी ये होता है, क्योंकि हमने जरा सी भी बात किसी के खिलाफ की, वो ट्विटर पे हमारे लिए जो है वो ट्रोल जो है, वो गालियां, वो बदतमीजियां. सो यहाँ से सारे लोग सुन रहे होंगे, और मैं उनसे फिर ये कहना चाहूंगी, ये जो आपके सोशल मीडिया के सेल्स जो शुरू करते हैं ना गालियां और बदतमीजियां, तो कैरी ऑन. हम तो चुप नहीं होंगे, जो हमें लगेगा वो तो हम बोलेंगे. लेकिन एज अ फीमेल और एज अ जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट. आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले ट्विटर पे पाकिस्तान में 2 दिन क्या ट्रेंड रहे थे. पाकिस्तान के ट्रेंड जो है वो मशहूर है दुनिया में, कि पाकिस्तान के ट्रेंड्स इतने जबरदस्त होते, इतने आला होते, क्या कमाल के हम लोगों ने किया. अभी आप खुद देखें, पावर फेलियर में हम लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया था उसको. एक कोई कौम इस तरह से करती है जिस तरह से एक पाकिस्तानी एज अ जिंदा दिल हम करते हैं. अच्छा, ये बात. और दूसरी बात ये है कि जब हम इदारों पे तनकीद कर रहे होते हैं, तब जो है ना
مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم پرسنالٹیز سے نکل جاتے ہیں. اچھا, اداروں پہ تنقید سے ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی. کچھ عرصے پہلے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ مطلب ویسے بھی اداروں سے بھی کانٹیکٹ میں رہتی ہیں, جی, انٹرویوز بھی آپ کرتی ہیں, تو وہاں سے کبھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ لوگ صحافی کر رہے ہیں, کیا بات ہے؟ نہیں, مجھ سے کبھی نہیں کہا گیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے مجھے کسی قسم کا کوئی میں اور لائیو بتا رہی ہوں بھائی کہ مجھے وہاں سے کسی قسم کا کوئی ڈکٹیشن نہیں ملتا ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ڈکٹیشنس دیتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن جو میں بات کر رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ شکایتیں ہم سب کو ہوتی ہیں, شکایتیں جینوئن بھی ہوتی ہیں, لیکن ان شکایتوں کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کے ہاتھوں میں یا کسی ایسے جو ہے کیا کہنا چاہیے اس کو ڈسٹرکٹیو جو ہے گروپ کے ہاتھوں میں کھیلنا جو ہے نا وہ بھی صحیح نہیں ہے, جو آپ کے ملک میں سیکٹیرین وائلنس کو جنم دے دے, جو آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں کسی اور طریقے کے وائلنس کو جنم دے دے. تو ہم لوگوں کو ہر جگہ ایز اے پاکستانی اپنا احتساب کرنا چاہیے. وائی ناٹ, ہم سب پاکستان ہیں نا, ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو سنا آپ سے کیا کہیں گے لوگ, آپ کے پاسپورٹ پہ پاکستان لکھا ہے نا, وہ آپ سے پہلے پوچھیں گے نا کہ یو آر فرام پاکستان. تو اب آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں, ہے نا. اور وی آر فیس, ہم تو فیس ہیں, ہمیں تو لوگ جانتے ہیں. تو جو ہم کہیں گے, جو آپ لکھیں گی, جو میں لکھوں گی, اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی. شفیق الرحمان یوسف زئی کہتے ہیں السلام علیکم, نائس ٹو سی بوتھ ایف بی فرینڈس ٹوگیدر ہائی لائٹنگ دا رول آف 50% پاپولیشن. ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ہائی لائٹ کیا ہے, 50% پہ نہیں ہے, لیکن وی مسٹ ہیو دا مورل سپورٹ ٹو اپریشیٹ گڈ ڈیڈس اینڈ وائس ورسا. دیکھیں بالکل ہم تو وہ لوگ ہیں کہ آپ مشرق کی بات کریں مغرب میں پہنچیں گے, مغرب کی بات کریں جنوب میں پہنچیں گے, تو ہم بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ سپورٹ کے لحاظ سے ہو. لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب خاتون میرے سامنے ہیں تو میں اسپیشلی ورکنگ وومن میرے سامنے ہیں تو ان سے خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ ایسی بات کروں جو کہ بہت سی ورکنگ وومن کو بھی سپورٹ کے لیے اچھا ہو. فہمیدہ, اپنی پرسنل لائف اور پرسنل آپ جو صبح نکلتی ہیں شام کو گھر پہنچتی ہوں گی, ایک بہت بزی ڈے آپ کا گزرتا ہے, یہ میک اپ اور اپنے آپ کو بنانا سنوارنا کس حد تک ضروری ہے, اور اس پہ تنقید جو ہوتی ہے یہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہوگی, اور بعض اوقات ہوتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, یوں کیوں ہو رہا ہے. اچھا, گھر والوں کو اعتراض نہیں ہو تو ساری دنیا کو اعتراض ہوتا ہے. ہاں, گھر والوں کو اعتراض نہ ہو, بھلے انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو, لیکن جو آپ کے کیا کہیں گے نا, جو ریڈار پہ آپ ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ پرابلم ہے, کہاں جا رہی ہو, کیسے آ رہی ہو, میک اپ کیوں کیا ہوا ہے, ایسا میک. اچھا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اسکرین کے لیے میک اپ ضروری ہے, آپ کو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسکرین پہ فیس کر رہے ہو. اچھا, پھر آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ کیوں بول رہے ہیں, کیا ہو جائے, ان کو کیا ہو گیا؟ ہاں, نہیں, مجھے تو بہت ہوتا ہے. جاب مطلب جو ہے وہ جاب کیوں کر رہی ہو, گھر پہ بیٹھ کے کیوں نہیں کام کرتی, جو ہے وہ بچے سفر کریں گے, یہ تو میں نے بہت سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. بچے بیچاروں کا کیا ہوگا, ماں گھر پہ نہیں ہے. بھائی آپ کا ایشو نہیں ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ میں کیا پہن رہی ہوں, میں کیسے پہن رہی ہوں, میں کیسے پریزنٹ کر رہی ہوں اپنے آپ کو, یہ میرا یہ حق ہے, رائٹ. آپ کو نہیں پسند, ڈونٹ فالو. آپ کو نہیں پسند, مت بات کریں. لیکن یہ رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, وہ جو میں نے بیلنس والی بات کی تھی نا, یہ رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جو ہاں دیکھیں, ہم کچھ باتوں پہ ایتھیکلی مورلی کر سکتے, کسی بچی کو ایز اے ٹیچر یا ایز اے سینئر کچھ بتا سکتے ہیں سینسٹیولی, یا کوئی ایسی 10 باتیں ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے اس کو تھریش کرے, آپ یہ بولے کہ یہ کیا ہے, کیوں ایسے بن کے آئی ہو. اچھا, یہ سوال پوچھنے کا ایک پورا آپ کا گراؤنڈ میں نے اس لیے بنایا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی بلاک لسٹ بہت زیادہ ہے. ہاں, تو اس پہ میں یہ اسی کوشچن پہ میں آؤں گی کہ کوئی تصویر لگا دی جائے جی, اور مرد حضرات کچھ بھی لکھیں, یعنی کہ عامیانہ زبان استعمال کریں, بھونڈے جملے لکھ لیں, ایون یہ کہ نازیبا لفظوں کا استعمال ہو, لیکن اگر خاتون لکھاری کچھ کر لیں تو ان کے پیچھے ایسے سب پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی گناہ کر دیا ہے, اور اس پہ ایسے ٹانٹنگ جیسے آئی ڈونٹ نو, اور اس کے پاس آپ کے میسیجز کا یوں سلسلہ پرسنل ان باکس میں, اور کالز رات کے 3 بجے بھی, اور رات کے 3 بجے بھی کال کر کے اگر آپ نہ اٹھائیں تو یہ کہنا کہ پھر تم سوشل میڈیا پہ کر کیوں رہی ہو. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھئی آپ کی اگر خاتون خانہ کو رات کو 3 بجے کوئی دروازہ پڑوسی کھٹکھٹایا اور کہے کہ مجھے ذرا آپ کی وائف سے اور آپ کی بہن سے بات کرنی ہے, تو آپ کا کیا سامنے جواب ہوگا؟ تو آپ چونکہ رات کو بھی کام کر رہی ہوتی ہیں,
اچھا ہم جب سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آف کورس ہم آن لائن شو ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا ایکساسٹ ہو جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, کال آ رہی ہے رات کے 3 بجے اچانک سے کال آ گئی, ان نون پرسن, پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بندہ ہے اور کال آ رہی ہے. دیکھیں پہلے تو میں بہت زیادہ کیونکہ ہو جاتی تھی کیونکہ میں پرسنلی بہت زیادہ ریزروڈ ہوں, مطلب جو ہے بہت کنٹین, جو مطلب بہت زیادہ لوگوں سے نہیں میں کرتی ہوں, صرف میرا ویسے میں بہت میرے دوست ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جو میری ایک پرسنل اسپیس ہے اس کے اندر اسٹیپ ان کرنے کی اجازت میں نے نہیں دی ہے. 11-12 بجے کے بعد جو ہے وہ فیملی سے بھی میں رات کے 11 بجے کے بعد, اب تو چلو خیر وہ ٹائم زون کا ایشو ہے تو وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں مجھے میسج کرنا, چاہے میرا واٹس ایپ اسٹیٹس آن ہو, چاہے میرا میسنجر آن ہو, چاہے کچھ بھی ہو, میں وہ اس لیے نہیں ہے, آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے بھائی, وہ ہم کام کرنے کے لیے. اور ابھی کل ہی میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا, میں اب شیئر کر ہی لیتی ہوں, کہ کوئی اسلام آباد سے کوئی تھے پلیئر اور شاید ان کا وہ ایک ہاتھ نہیں تھا, تو آئی تھاٹ کہ میں اس کا ایک انٹرویو اور ایک فیچر میرے دماغ میں تو وہ صحافی اور وہ کریٹو چلنا شروع ہو گیا کہ کروں گی, لیکن جو ہے وہ شاید انہوں نے اس چیز کو کچھ غلط لے لیا کہ بھائی وہ مجھے صبح سے رات تک, آپ کی میں نے پوسٹ دیکھی, آپ میری پوسٹ سے مجھے کیسے جج کر سکتے ہیں کہ میں اچھی انسان ہوں, آپ مطلب کیا جج کر رہے ہیں, فیس بک سے آپ کسی کو کیسے جج کر سکتے ہیں, اور آپ کا کام نہیں ہے مجھے جج کرنے کا. اور وہ ان کے صبح سے لے کے لگاتار 50 میسیجز آ گئے اور کالز, آپ سوچیں گے میں آفس میٹنگ میں اور وہ کالز آ رہی ہیں, میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بلاک کیا کیونکہ آئی کانٹ ٹیک اٹ. اور وہ میرا بہت ہٹ ہوا تھا, اور عزیز بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, تو ان کو بہت میرا پسند ہے کہ 12 بج گئے مسلمان تو میں پھر 12 ہی بجانے پڑتے ہیں, آپ بتائیں میں کیا کریں, کیا کریں. اچھا پھر وہ جو ایک تانا ملتا ہے پھر تم سوشل میڈیا پہ کیا کر رہی ہو, ہاں تو وہ تانے تو پھر کیا کرے, پھر اب سوشل میڈیا پر ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, سوشل میڈیا پر ایز اے جرنلسٹ جو میرا ویژن تھا اور جس سے لوگ مجھے جانتے ہیں, سوشل میڈیا پر میں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوں, سوشل میڈیا پر میں اویئرنیس دینے کے لیے. اچھا ٹائم ہمارے پروگرام کا ختم ہونے والا ہے, کچھ چیزیں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, ہمارے پاس ابھی کچھ ایسے سیکنڈ ہے کہ جس پہ آپ بہت بول سکتی ہیں. یہ جو ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, بچیوں کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو فوراً سے, ایون یہ کہ آپ اداروں میں بھی کمپلین لے کے چلے جائیں, تو ادارے کے ہیڈ, ایک دفعہ تو ایک بچی کمپلین لے کے گئی تو ان سے کہا کہ تم سوشل میڈیا پہ کر کیا رہی تھی. مطلب یہ کیا گناہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کی کمپلین سوچنے کے بجائے کہ کمپلین ہو رہی ہے, آپ یہ کہیں کہ عورت ہے ہی کیوں. ہاں بالکل صحیح بات ہے, اور یہاں پہ میں جلدی بولتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے نا غلطیاں بچوں سے ہو جاتی ہیں, ہمیں اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور جو یہ مینٹالٹی ہے نا آپ کی کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی تھی, رات کو اس وقت کہاں گئی تھی, صبح کے اتنے بجے کہاں گئی تھی, اکیلے کیوں نکلی تھی, اور یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, اس سے جو ہے نا ہماری اب ہمیں کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا, بتانا ہوگا. غلط راستے پہ خدا نہ خواستہ, جو پہلے بھی ہماری ایک دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اگر بچہ غلطی ہو گئی, غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے, ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں, ہم سب سے ہوتی ہے, تو آپ اس کو کیٹر کریں, اس کو سمجھائیں, اس سے پیار محبت سے کریں. اور جو لوگ کیا کہتے ہیں یہ سائبر لاز اور یہ سب FIA وغیرہ, ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس کو سینسٹیولی کرے. اچھا میرے کیس میں تو خیر جو جب بھی میں نے ان کو کیس دیا یا کچھ بتایا ہے تو مجھے ان کا رسپونڈ بہت اچھا آیا ہے. تو اچھا 2 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جی بولیے. آپ بہت کچھ کر رہی ہیں دنیا میں اور آپ کا نام ہے, لیکن سب سے پہلے آپ ایک ذمہ دار خاتون ہیں. ایک معاشرے کی ذمہ دار خاتون ہونے کی حیثیت سے آنے والی بچیاں جو کہ صحافت میں آ رہی ہیں, ان کو اور پیرنٹس کو ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ دینا چاہیں. بس میں جلدی سے یہ پیغام دینا چاہوں گی پیرنٹس کو کہ پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ چیک ضرور کرے کہ کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور بچوں اور بچیوں سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہیروئن ہیرو بننے کے لیے نہیں ہے, خدا کے لیے, اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. تو پلیز فینٹسیز مت کرے, حقیقتیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بہت سیریس ہوتی ہیں. تو پلیز یہ 15-16 سال کی عمر میں یا 18 سال کی عمر میں افیئرس مت چلائیں. پاکستان کو, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کی کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ فہمیدہ یوسفی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ختم ہونے کا سلسلہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ آپ کو فہمیدہ ہم پھر بلائیں گے اپنے پروگرام میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے ثنا غوری کو دیجیے گا اجازت, کل اسی وقت آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.